प्रोग्राम जहाद अकबर से कामरान अली खान का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, हमने अपने कल के प्रोग्राम में एक अहम तरीन मौजू पर डिस्कशन शुरू की। मौजू जिन लोगों ने वो प्रोग्राम देखा और जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए रिपीट करूँगा। हम डिस्कशन इस बात पे शुरू कर चुके हैं कल कि जो मुसलमान इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हमने कल आपको बताया कि तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 24.6% है। तो ये जो मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं और 56 अक़वाम में बटे हुए हैं, क्या इन मुसलमानों को हम एक उम्मत की हैसियत से देख सकते हैं या नहीं? नाज़रीन, कल के डिस्कशन में हमें उम्मत का जो दीनी एंगल है और जिस तरह कुरान पाक हमें उम्मत की डेफिनेशन बताता है वो सामने आ गई। आज हम उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो आज के हालात हैं, जो करंट सोशल अफेयर्स हैं, इकनॉमिक अफेयर्स हैं, माशी मामलात हैं, दुनिया के इक़्तिसादी मामलात हैं, यानी माशी और माशरती हवाले से ग्राउंड रियलिटी पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्मत मुस्लिमा नाम की कोई चीज़ आज वजूद रखती है, या फिर ये एक नज़रिया ज़रूर है, एक असास इस नज़रिए की ज़रूर मौजूद है, इसकी असास दीन में ज़रूर मौजूद है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके बरखिलाफ़ है। ये हमारा आज का सवाल है और इस मौजू पर, इस अहम मौजू पर हम डिस्कशन करेंगे। वी आर ऑनर्ड टू हैव अ वेरी एविड स्कॉलर जनाब यूसुफ इब्नुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इस्लाम के माशी और मालियाती निज़ाम के हवाले से आप एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से आपकी गिरा बहा खिदमात हैं और दुनिया में आपको मदऊ किया जाता है इंटरनेशनल फोरम्स पे, बैंक्स की तरफ से, माशियाती इदारों की तरफ से लेक्चर्स आप देते हैं और आपसे यकीनन हम आज इस मौजू पर इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ मुमताज़ स्कॉलर जनाब मोहम्मद अयूब ख़ान साहब। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उसके साथ साथ आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान फ़हमी को अपना वतीरा बनाया हुआ है और माशी और माशरती और गर्ज़िया के ज़िंदगी के हर मामले में जिस अंदाज़ में कुरान हमें हिदायत दे रहा है, उस हिदायत को आप कुरान पाक में ढूंढने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ शाहिद कादरी साहब, बिजनेसमैन हैं, दीन और दुनिया के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, स्कॉलर हैं और इंतबाह करने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं दीनी अहकाम और उनकी दुनियावी इम्प्लीमेंटेशंस में। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय प्रोग्राम। यूसुफ इब्नुल हसन साहब, सर कल का डिस्कशन हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने देखा कल का प्रोग्राम, और उम्मत को कल डॉक्टर फजल अहमद साहब तशरीफ़ रखते थे, उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि एक उम्मत इजाबत है, एक उम्मत दावत है। और उम्मत इजाबत वो है कि जो मुसलमान हो चुके हैं, जो इस्लाम का इजाब व कबूल कर चुके हैं, लिहाजा टेक्निकली हम उनको उम्मत मुस्लिमा आज कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए सवाल ये है कि क्या उम्मत महज एक नज़रिए का नाम है? यानी मैं इसको एलेबरेट करूँगा। यकीनन पूरी दुनिया में ये जो 2 अरब लोग 56 ममालिक में मौजूद हैं, यकीनन रूहानी तौर पे इनका आपस में एक कनेक्शन इन द सेंस इसलिए मौजूद है कि सब कलमा गो हैं, सब मुसलमान हैं, सब तौहीद पर, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। तो इस हवाले से तो यकीनन एक उम्मत मौजूद है, या इसको यूँ शायद कहना ज़्यादा बेहतर हो कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती मौजूद हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उम्मत की, तो क्या उम्मत सिर्फ एक नज़रिए का नाम है या इसके पीछे कोई इकनॉमिक रियलिटी भी होनी चाहिए? ये फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, ये एक ऐसा मौजू है जो थोड़ी सी वजाहत मांगता है। अगर हम इकनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, यानी माशियात के तनाजुर में अगर हम इसको देखते हैं, तो ये एक थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। ठीक है। और फ्लैशबैक में जाने पे हमें ये मालूम होता है कि उम्मत तक आते आते 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है इंसानियत को। ठीक है। यानी इंसानियत की तश्कील, हज़रत आदम का वजूद
اور اس کے بعد اس وجود کے بعد ایک ایسا نظریہ قائم ہونا، یعنی شراکت اور تعاون کا نظریہ، جس کے تحت بی بی حوا کا وجود میں آنا، اور بی بی حوا کا وجود میں آنا اس طریقے سے کہ وہ بھی حضرت آدم کی پسلی سے وجود میں آنا تاکہ وہ مرد کے مضبوط ہاتھوں کے تحفظ میں رہے اور وہ دل کے قریب رہے تاکہ وہ مرد کی محبت میں رہے۔ واہ، حضرت آدم کا دنیا میں آنا اور عوام کی تشکیل ہونا، ٹھیک ہے، ایک عوام کا نظریہ آنا کہ عوام کے نظریے میں آپ کو ہر قسم کے انسان اپنے اپنے لائے عمل کے تحت نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، لمبا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، ہر طریقے کا انسان موجود ہے۔ یعنی انیٹمی کے حوالے سے نہیں ہے اور بیہیویئر کے حساب سے دونوں بھی۔ بات۔ جی ہاں۔ اور عوام دراصل ایک ایسی پاپولیشن ہے جس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک نظام کے تابع جب آتے ہیں تو وہ قوم بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ان کو ایک نظام دیا جاتا ہے تو دنیا جو ہے وہ بیسیکلی زمین کا ایک سیارہ تھا جس میں جب ایک نظام دیا گیا دین کا تو وہ دنیا میں تشکیل ہوا اور اس دنیا میں اقوام بنی۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا اور قوموں کی تشکیل ہوئی، مگر جب کلام الہی آئے یعنی 4 کتابوں کا نزول ہوا تو امتیں تشکیل دی جانے لگیں۔ ٹھیک تو ہے، امت دراصل ایک نظریے کا نام نہیں بلکہ ایک حقیقت کا نام ہے، یعنی ایک ایسا عقیدہ جس کے تحت انسان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نظام میں کل کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کائنات میں رہنے کے لیے انسان کو ایک مینیول دیا گیا جو کہ قرآن ہے، اور قرآن کی ایک گائیڈنس دی گئی، اور قرآن کی گائیڈنس بتانے کے لیے پیغمبروں کا وجود میں آئے۔ ٹرو، تو 4 کتابیں آئیں، ان 4 کتابوں کے پیچھے 3 امتیں آئیں اور 3 پیغمبروں کے ساتھ وہ 3 امتیں منسلک کی گئیں۔ ٹھیک، معاشیات میں امت کا تصور جو ہے وہ ایک بڑا معتبر تصور ہے، اور امت ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے اسلام کی 2 ریاستوں کو وجود میں لے کے آئے۔ ہجرت کا تصور امت کے لیے بھیجا گیا۔ ہجرت کا تصور کیا تھا؟ ہجرت کا تصور یہ تھا کہ اپنے لیے رزق تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے پارٹیسپیشن اینڈ کوپریشن، یعنی شراکت اور تعاون۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی چیزیں پیدا کرو، وسائل پیدا کرو، وسائل کو ڈھونڈو، اور اس کے لیے قرآن نے سب سے پہلی جو آیت دی وہ اقرا باسم ربک الذی دی، اور اقرا کے حساب سے اسلامک اکنامکس کی وجود میں آتی ہے، اور اسلامک اکنامکس وجود میں آتے کے ساتھ ہی مسلم امہ کی تشکیل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس جگہ رکوں گا کیونکہ ایک کالر ہے، لیکن اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ، کیونکہ جس طرح آپ نے اقرا، یہ ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اقرا کے ساتھ پھر یہ جو امت کا تصور ہے اس کو آپ کس طرح باندھتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میں سوئی سے بات کر رہا ہوں سر۔ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم لو کر لیجئے۔ ٹھیک ہے سر جی، میرا یہ سوال ہے جی، کہ ایک تو رمضان کا مہینہ سب پاکستانیوں کو مبارک ہو، سب مسلمانوں کو۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ رمضان کے مہینے میں جو پاکستان میں قتل و غارت ہو رہا ہے، کیا یہ مسلمان کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا بھی ہے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ میں ریکویسٹ کروں گا کالر سے کہ جو ہمارا موضوع ہے، آپ کے تمام سوال معتبر ہیں، لیکن اگر ہم تمام سوال انڈورس کرنے لگیں گے اور ان کو یہاں پہ جواب دینے لگیں گے تو ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ کوشش کیجئے کہ اپنے جو اس پروگرام کا جو موضوع ہے اپنے سوالات کو اس کے حوالے سے ٹیون کریں۔ سر، اقرا اور امت کا تعلق۔ دیکھیں صاحب، اقرا کا وجود
اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو، خصوصاً مسلم امہ کو، جب امہ بن گئی، جب اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور انہوں نے اپنا پیغام پھیلانا شروع کیا، اقرا اس سے پہلے آئی۔ اقرا ایک میسج تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرو، برکتوں کو تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس معاشیات کا ایک اصول ہے کہ وسائل محدود ہیں اور انسان کی ضرورت لامحدود ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اسلام کا معاشی نظام یہ کہتا ہے کہ وسائل لامحدود ہیں اور انسان کی محنت محدود ہے۔ واہ، ٹھیک اقرا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پہلی ورس کے اندر ہی، پہلی آیت میں ہی یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز جو تمہیں حاصل ہوگی وہ تلاش کرنے سے ہوگی، وہ جستجو کرنے سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے تلاش کرو، میرے وسائل کو تلاش کرو، خود بھی اپنے لیے رکھو اور تعاون کرو، شراکت کرو، تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو اچھا، اگر اسی نقطے پر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، آپ نے بہت خوبصورت ہمیں ایک ابتدا دی اس کی۔ اچھا، اس کو اگر میں آگے بڑھاؤں، وسائل، دین یہ کہہ رہا ہے کہ وسائل لامحدود ہیں اور انسان کی ضروریات، یا اگر میں اس کو خواہشات کہہ دوں، کیونکہ ضرورت کو تو میں کرٹیل کر سکتا ہوں، اصل چیز میری خواہش ہے جو لامحدود ہے، اور وہ خواہش ضرورت میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے، اور میں ہر اس چیز کو جو میری خواہش ہے اپنی ضرورت بناتا جا رہا ہوں۔ وڈ دیٹ بی اوکے معاشیات کے حوالے سے؟ تو جو بنیادی سوال ہے جس پہ میں شاہد صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ امت اگر ایک فزیکل ریالٹی ہے تو اس کا مطلب وہ فزیکل ریالٹی اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کا ادراک رکھے کہ وسائل لامحدود ہیں۔ کیا ہم اس بات کا ادراک رکھنے میں کامیاب ہیں آج بحیثیت انسان؟ امت پہ تو میں بعد میں آؤں گا۔ دیکھیں، بحیثیت انسان تو آپ کی بات میں لے جانے سے پہلے جو ہمارے بھائی نے جو ڈسکشن کی ہے، جی، اور ہماری جو کل کی ڈسکشن تھی، جی، اس میں جو تھوڑا سا فرق آیا ہے وہ میں قرآن مجید سے ضرور چاہوں گا کمپیریزن کر لیں۔ جی، قرآن مجید کی سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ایک امت تھی، ٹھیک ہے، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے مبعوث کیے نبیین، ٹھیک ہے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا خبردار، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت واحدہ پیدا کی۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ جو ہمارے بھائی جس نے، کے ممبرز تمام انسان، تمام انسانیت اور تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے امت واحدہ کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، 3 یا 4 امتوں کے لیے نہیں بھیجا بلکہ امت واحدہ۔ اس کا ایک اور قرآن مجید میں سورہ مومنون ہے، جی، اس کی 50۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس پوائنٹ کو میں سمجھ گیا۔ نہیں، میرا نقطہ یہ ہے کہ امت واحدہ تو ہو گئے انسان، آگے بڑھیں گے۔ میرا کچھ اور پوائنٹ تھا نا ذرا پلیز۔ اچھا فرمائیے۔ 15 منٹ انہوں نے بات کی ہے اور آپ نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، فرمائیے۔ جبکہ قرآن مجید کی جب میں آیات بتا رہا ہوں آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے، جی جی فرمائیے، تو بنیادی اصول سے ہٹ جائیں گے، فرمائیے۔ ٹھیک ہے۔ اب میرے بھائی نے کیونکہ کہا کہ 3 امتیں آئیں، جی، قرآن مجید کی سورہ مومنون 23 نمبر سورت ہے، اس کی 51 اور 52 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل، یعنی تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اس عمل کرو صالح، انی بما تعملون علیم۔ آگے لکھا ہے نیکسٹ آیت میں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ یہ تمہاری جو امت ہے ایک ہی امت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پوائنٹ ہوا کہ اللہ نے کبھی بھی 2 امتیں 3 امتیں نہیں بھیجی۔ اب قرآن مجید کی ہی سورہ یونس جو ان کا پوائنٹ ہے اور آپ کا بھی پوائنٹ ہے، اس کی 10 نمبر آیت میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور انسان تو صرف ایک ہی امت تھے، فَاخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف کر لیا، اللہ نے نہیں کیا، لوگوں نے اختلاف کر لیا اور نئی نئی امتیں بنا لیں۔ اللہ کی امت ایک ہے،
انسانیت اور تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک ہی امت کو لیے، لیکن لوگوں نے اختلاف کر لیا اور امتیں اپنی بنا لی. یعنی سپریمیسی انسان کی ہے. نہیں